Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. My name is Marzia. I'm working as a social worker and patient welfare officer in Karwan Hayat. And today with us Dr. Urusa Talib, senior consultant of Karwan Hayat and also CMO here. How are you, Dr. Urusa? Thank you so much, Marzia. आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. तो नाज़रीन, आज हम आपको ज़हनी सेहत के बारे में बताएंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है और हमारी इस सोसाइटी में क्यों ज़रूरी है, क्या वजूहात है जो हमें मेंटल हेल्थ की तरफ जाने से, उसका ट्रीटमेंट लेने से रोकती है. सो हम डॉक्टर उर्सा से कुछ सवाल करेंगे, वो हमें इस बारे में आगाह करेंगी कि ये सब क्यों ज़रूरी है. ठीक है डॉक्टर उर्सा, आप हमें बताएंगे कि मेंटल हेल्थ जो है वो बेसिकली क्या है, थोड़ा इसको आप डिफाइन करेंगे. थैंक यू मर्जिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़हनी सेहत है क्या. आई थिंक कोई भी चीज़ आजकल शुरू नहीं हो सकती जब तक आप ज़हनी तौर पे मुतमईन नहीं हैं या एक अच्छे मूड में नहीं हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेहत की डेफिनेशन को मुकम्मल ही नहीं समझती जब तक कि आपने ये बात नहीं की हो कि ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इतना अच्छा महसूस कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सक रहे हो और जो भी आपकी काबिलियत जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं आप उनको पूरा करने के लिए तनदेही से काम कर सकते हैं. तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ज़हनी सेहत ज़रूरी है तो कि इतनी ज़रूरी है कि शायद जितना हमारे लिए सांस लेना, हमारे लिए बात करना. इस साल की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम भी क्या थी कि मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. तो ह्यूमन राइट्स की जहाँ बात करते हैं वो सीधी की बात है कि जैसे खाना मिलना चाहिए लोगों को, जैसे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जैसे उनको पानी, सेहत की सहूलियत, माशरे में इक्वल राइट्स होने चाहिए, इसी तरह उनको बेहतरीन ज़हनी सेहत और बेहतरीन ज़हनी आसूदगी भी मैसर होनी चाहिए. तो ये दोनों चीज़ें जाहिर करती हैं कि इस टॉपिक का कितना रेलेवेंस है और कितनी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर उर्सा. और उसके अलावा हम बताएंगे कि जैसे आपने बताया कि ज़हनी सेहत इतनी ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमारा मुआशरा बहुत पीछे. इवन कि आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है और आपके माशरे के लिए ज़रूरी है, तो अभी भी क्या ऐसे मसाइल हैं, क्या अभी भी आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाई, उस चीज़ को समझ नहीं पाई? क्या वजूहात है, क्या मसाइल हमें सामना करना पड़े? कुछ तो हालात बेहतर हुए हैं पोस्ट कोविड. लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया है ज़हनी सेहत की इम्पोर्टेंस को और आगाही में भी इजाफा हुआ है लोगों की और अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी है. लेकिन मर्जिया अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं हैं. पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अभी भी ज़हनी सेहत को फोकस और तवज्जो हासिल नहीं है. हमारे यहाँ हेल्थ का बजट 2% है, उसमें से मेंटल हेल्थ का बजट ना होने के बराबर है, जो कि बिल्कुल जाहिर करता है कि हमारी सेहत प्रायोरिटी ही नहीं है, ना हमारे हुकूमती लेवल पे, ना हमारे माशरती तौर पे. और हम भी अगर फैमिलीज़ को देखें तो हम बजट बनाते हैं हर चीज़ का, मगर क्या हम घरों में सेहत का बजट बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि ये हमारी तवज्जो उस तरीके से तो हासिल नहीं है, लेकिन हालात पहले जैसे भी नहीं है. कुछ बेहतरी आई है. हमने करवानी है अपने लास्ट ईयर 1,75,000 मरीज और को ट्रीट किया. 1,75,000 से कराची मगर अगर आप इसको देखें क्या ये सब लोग हमारे तक पहुँच गए तो नहीं, ऐसा नहीं है. तादाद ये कहती है, स्टैट्स के बताते हैं, रिसर्च के बताती हैं, और WHO जो कि सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर काम करता है पूरी दुनिया में, स्टैट्स ये बताती है कि 4 में से 1 शख्स को किसी न किसी ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है. तो उस हिसाब से तो लोग नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कुछ आगाही बेहतर है. ठीक है. अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ये इलाज क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कब हमें मतलब अपने जब हम कहाँ हमें ये महसूस हो कि हमें अब किसी ज़हनी सेहत के स्पेशलिस्ट के पास अब हमें जाना चाहिए. तो देखिए, ग्रेविटी इल्नेस की ये है मर्जिया, 2030 तक डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड और आज नंबर 2 पर है. पहले ये दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ. अब आप सोचिए इतना चेंज हो गया है लैंडस्केप कि डिप्रेशन विल बी नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी क्या है? हालांकि देखने में इंसान बिल्कुल ठीक है, मगर वो अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा.
اگر وہ آفس جا رہا ہے تو وہ ڈلیور نہیں کر پاتا. اسی طرح پوری دنیا میں جو لوڈ آف مینٹل النیسز ہے وہ 15% لوگوں کی اموات پوری دنیا میں وہ ذہنی امراض کی وجہ سے ہوتی ہے. Second leading cause of death in youth is suicide, which is a very dark end of mental illness. So you talk about each segment اور آپ دیکھتے جاؤ گے کہ ذہنی بیماریاں اب کتنی شدید ہوتی جا رہی ہیں. اسی لیے ذہنی امراض کو اب پبلک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا جانا چاہیے اور اس پہ اسی طرح سے کام ہونا چاہیے پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پر بھی اور DHU ڈسپینسری لیول پہ بھی کہ جو کہ ذہنی امراض کو پک کر سکیں اور ٹریٹ کر سکیں. ادروائز یہ ایک والکن ہے جو کہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کووڈ میں لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے ذہنی صحت کو لے کے, لیکن ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سے ایسے بیریئرز ہیں جو ہماری دوسری کمیونٹیز ہے, بہت سی سوسائٹیز ہے جہاں پر لوگوں کو اس طرف آنے سے روک رہی ہے؟ تو آپ بیسیکلی تھوڑا ہمارے ناظرین کو وہ بیریئرز تھوڑا اوپن بتا دیں کہ کیا وجوہات ہیں, کیا ریزن آف اویئرنیس ہے. اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رویہ خراب ہے یا یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, مگر شاید انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ذہنی بیماری کی نشانی ہے. تو ایک جو ہم اس طرح کے کویسچن آنسر سیشنز کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم میسج تک جائیں, ان کو پتا ہو کہ یہ ہمارا ضروری پیاروں میں ہے کہ یہ کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں کسی نہ کسی ضرور کی ضرورت ہے. نمبر 2 جو بیریئر پوری دنیا میں ہے اور وہ ہے اسٹگما. کیا ہے یہ جو اسٹگما اور ٹیبو ہے ذہنی صحت کے ساتھ, یہ اتنا زیادہ ہے. ہم بہت طرح سے بتاتے ہیں کہ میرے چاچا اسپتال میں جاتے ہیں, کسی کو آپریشن کی تکلیف ہے, مگر اگر ہمارے گھر میں کسی کو ذہنی امراض یا ذہنی علامات آ رہی ہوں تو ہم نہ صرف اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں, پڑوسی سے بھی چھپاتے ہیں, بلکہ اگر ہمیں انفارچونیٹلی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا شروع بھی کر دیں تو بھی ہم اس چیز کو آگاہی سے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے کہا کہ اویئرنیس سے ٹوٹے گا یہ اسٹگما, تو آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ کاروان اس ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کام کر رہا ہے؟ آپ تھوڑا کاروان حیات کے بارے میں بتائیں کہ کاروان حیات ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کام کر رہے ہیں اور کیا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ تو دیکھیں کاروان حیات گزشتہ 40 برس سے ذہنی امراض کے مریضوں کا نہ صرف علاج کر رہے ہیں بلکہ ان کو ریہیبلیٹیشن کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. پتا ہے نا کہ کسی کو ذہنی بیماری ہو گئی تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اور وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہے, اور اسی وجہ سے بھی شاید لوگوں کے اندر یہ ناامیدی بہت ہے کہ یہ لاعلاج مرض ہے. ہم یہ امید دلانا چاہتے ہیں کہ ایون لاعلاج سے لاعلاج مرض میں بھی مریض بہتر ہوتے ہیں, اور کاروان حیات کی پوری ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ مریض کو فنکشنل ریکوری کی طرف لے کے جائیں. اور ہمارا جو اسی طرح آگاہی کریں گے جو سیویئر اور جن کے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور بیماری کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی نارمل اسٹریم آف لائف سے ہٹ گئے ہیں, ان کو ری انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے سوسائٹی میں, ان کو کمیونٹی کے اندر واپس اس دھارے پہ کیسے لے کے آنا ہے اور ان کو فنکشنل ریکور کیسے کرنا ہے. ایک یہ تو ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پہ کاروان حیات کی سروسز یونیک ہیں بالکل, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ریہیبلیٹیشن کی سروسز مہیا کی جاتی ہیں مریض کو. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہترین سے بہترین اسپتال میں یہ سب سروسز اویلیبل ہیں. یہاں پہ سائیکالوجسٹ, سائیکیاٹرسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ, سوشل ورکر, میڈیکل سوشل ورکرز, کمیونٹی موبلائزرز, سائیکیاٹرک نرسز, کمیونٹی سائیکالوجسٹ, کمیونٹی موبلائزرز اینڈ ورکرز. سو اتنی ڈائیورسفائڈ ٹیم ہے جو کہ مل کے مریض کے ایک گول کے لیے کام کرتی ہے, اور وہ ہے مریض کی فنکشنل ریکوری, اور اس کو دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ لے جائیں جہاں سے وہ بیماری کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا. صحیح. میں اپنے ناظرین سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد, آپ کے پڑوسی, آپ کے دوستوں میں کہیں بھی آپ لوگوں کو اس طرح لگے, کیونکہ جیسے کہ آپ سب یہ دیکھ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو آگاہی, آپ کو اویئرنیس ہو گئی ہوگی کہ مینٹل ہیلتھ بھی ایک بہت ضروری ہے. جس طرح ہم شوگر اور ہارٹ اور ڈائبٹک پیشنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کا علاج کرواتے ہیں, کوئی جھجک, کوئی شرم نہیں ہوتی ہمیں, اسی طرح ہمیں مینٹل ہیلتھ کا بھی علاج کروانا چاہیے. کاروان حیات کے بارے میں آپ اپنے ایریا میں بتائیں, اپنے لوگوں کو بتائیں, جہاں جہاں ممکن ہو سکے بتائیں تاکہ ہم ایکسیس کر پائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر نور صاحب آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گے کہ کاروان کے ہی بارے میں بتائیں کہ جو لوگ سروسز یہاں سے لے رہے ہیں
ان کا کیا فیڈ بیک ہے یا وہ تھوڑا بتاتے ہیں کہ ان کی لائف کس طرح چینج ہوئی یا انہوں نے کاروان کو کس طرح ایکسیس کیا. جی مجھے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے آپ تو چونکہ کام کر رہے ہیں اس ادارے میں کہ ہم کتنا زیادہ ٹائم مریض کی سیٹسفیکشن کے لیے لگا دیتے ہیں. لیکن جو ذہنی امراض کے مریض ہوتے ہیں یہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں آپ پیشنٹ سے. یہ بہت سارے لوگ اپنے لیے وائس آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کیا چاہیے اور کس طرح چاہیے. اسی لیے ادارے کی ذمہ داری دگنی نہیں 4 گنا بڑھ جاتی ہے اور ہم سب لوگ اس کمپیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہاں آنے والا ہر پیشنٹ ہم ان کو ایڈوانس سروس اور ان کو اتنی اچھی کیئر اور وہ دیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکے. اس سب چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ہم کنٹینیوسلی مریض سے فیڈ بیک لیتے ہیں, ان کے معیار کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری جو بھی پروفیشنل ٹیم ہے وہ بہت ٹائم دیتی ہے. عام طور پہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جب مریض جاتا ہے بہت فیس دے کے بھی جاتا ہے تو بھی کریں جب تک اس کی چیزیں ہیں. اور آپ بلیو کریں بہت اچھی کنسلٹیشن کے بعد پیشنٹ یہ کہتے ہیں میں آدھا تو ابھی ہی بہتر فیل کر رہا ہوں لگے ابھی دوائیں کیونکہ یہ بچہ یہ بندہ جو گھر میں رہ رہا ہے اس کو 24 گھنٹے ڈیل کرنا اس کی فیملی ہے. اور فیملی میں کیسے ڈیل کرنا ہے, فیملی کیسے اپنا رول ایگزیبٹ کر سکتی ہے, کیسے اس کا ساتھ دے سکتی ہے تکالیف سے گزرنے کے لیے, کیسے ان کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کر سکتی ہے, اور جب وہ پیشنٹ کرائسس میں ہوگا تو کیسے ڈیل کر سکتی ہے. تو یہ سارا جو کام ہے کہ ہماری ٹیم مل کے کرتی ہے. ہم بہت خوش دلی سے ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کو جو توجہ جو پیار معاشرے سے نہیں مل پا رہا, ان کو گھر سے نہیں مل پا رہا, وہ توجہ وہ کیئر ان کو کاروان ہے آپ کے پلیٹ فارم سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا ہمیں یہ بات بتائیں گے کہ ہم نے بتا تو دیا کہ لوگوں کو کہ انہیں اویئرنیس کی ضرورت اور یہ سب, لیکن کہاں کس پوائنٹ پہ جب انہیں لگے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے تو اب مجھے کسی بندے کے پاس جانا چاہیے, کسی مینٹل ہیلتھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ کون سے ایسے سمٹمس جو اپنے فرینڈس میں وہ دیکھیں, اپنے فیملی میں, کہ جس کو دیکھتے ہوئے وہ پھر ایسے اداروں کی طرف رجوع کریں. یہ بہت ہی ریلیونٹ کویشچن ہے اور آگاہی بھی سب سے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ تو وہ چیک لسٹ ہے کیا جس کے اوپر میں اپنے آپ کو بھی تولوں, اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھوں. اور ایسا نہیں کہ میں سرٹیفکیٹ لے کے پریزنٹ کروں کہ آپ کو ذہن میں مانیے کہ ہم سے چیلنج کا شکار ہیں. بٹ یہ سب سے پہلے اگر اس آگاہی مہم کا فائدہ ہونا چاہیے تو آپ کے مریض آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو ہی اسکرین کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے تو آئی تھنک آپ سے جڑے 3-4 لوگوں کا تو فائدہ ہی ہو جائے گا. سو ٹاپ آف دا لسٹ از آپ کی نیند کیسے. اگر آپ وقت سے زیادہ معمول سے زیادہ سونے لگے ہیں یا معمول سے کم سونے لگے ہیں, اگر آپ کی بھوک کا پیٹرن فالٹر ہو گیا, آپ پہلے کم کھاتے تھے آپ بہت زیادہ کھانے لگے ہیں, بہت زیادہ کھاتے تھے آپ کم کھانے لگے ہیں, آپ کے رویے میں اگر آپ زندگی میں معاملات میں انٹرسٹ لیتے تھے, آپ ہر چیز خوشی سے کرتے تھے, اب آپ وہ فلیئر وہ خوشی وہ سب چیزیں محسوس نہیں کر پا رہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کا کام فرق پڑ رہا ہے, آپ کے ریلیشن شپس کو فرق پڑ رہا ہے. اور یہ فرق اس طریقے سے ہمیں ظاہری طور پہ نظر نہیں آنا ہوتا مگر ہماری فیملی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں آپ بدل رہے ہیں, آپ چینج ہو رہے ہیں. تو یہ وہ پوائنٹرز ہیں ویری سینسٹیو اینڈ ویری پرٹیکولر جو نہ صرف انسان کو فگر آؤٹ کر سکتا ہے بلکہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کلوزلی رہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے موڈ میں تبدیلی, ہماری نیند کی تبدیلی, ہمارے کھانے پینے کی پیٹرنس, ہمارے لائکس اینڈ ڈس لائکس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. تو ان کا بھی کبھی فیڈ بیک آئے کہ یار یو ناٹ دا سیم, آپ چینج ہو رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کئی دفعہ دیکھیے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. کوئی اسٹریس آ گیا, کوئی فیلئر آ گیا, کوئی بچہ ایگزام میں اچھا نہیں کر پایا, کوئی گھر میں کوئی اپنا چاہتی ہو گئی تو وی آف فیل بیک برا لگتا ہے اور ہمارا موڈ بھی دینا چاہیے ہوگا. بٹ اگر کنسسٹنٹلی چیزیں خراب رہنے لگیں اور فریکوینسی بڑھتی جائے اس کی اور انٹینسٹی سیویئر ہو جاتا ہے, مطلب شدت آتی جائے انہیں علامات میں. پہلے 1-2 گھنٹے کی اسٹڈی کے بعد نیند آ جاتی تھی, اب بھی نہیں آ رہی, اور اگر آپ کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے یا وقت سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے, اٹھتا ہوں تو بالکل فریش نہیں ہوتا. تو یہ کامن وہ علامات ہیں جو زندگی کی ہمیں بتاتی ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود آور کلاک, اور جس کے لیے ہمیں کسی مستند ادارے یا مستند پروفیشنل سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ جو بھی آپ کو اویلیبل ہے. اور کارخانے آپ کے پلیٹ فارم سے میں بتاؤں گی کہ ہماری ٹریٹمنٹ نمبر ہے 111534111 اور ہماری ویب سائٹ www.ph.org.pk. یہ دونوں لنکس اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے. آپ اپنی رائے ڈال سکتے ہیں, آپ اپنی کوئریز ڈال سکتے ہیں, ہماری ٹیم آپ کو رابطہ کرے گی اور ہمارے دروازے آپ کے لیے
بالکل نہیں ہے. کماڑی میں ہمارا سیٹ اپ ہے 110 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, اور منڈے سے فرائیڈے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک OPD کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ آن ایوریج 100 سے زیادہ مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. کولنگی 1 نمبر پر ہماری کلینک ہے, اپوزٹ ٹو لیبارٹری ایسو کے پمپ کے سامنے. وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے. اس کے علاوہ کراچی کی 20-22 ایسی سب ایریاز کی لوکیشن ہیں جہاں پہ یہ ساری معلومات آپ کو ویب سائٹ پر فون کے ذریعے مل سکتی ہے. بٹ وہاں پہ آپ کو ہمارے اسپتال نہیں آنا, ہماری ٹیم آپ کے پاس جائے گی اور آپ کو وہ ہیلپ پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہے, جیسا کہ ڈاکٹر رسا نے بتایا, کاروان حیات کا جو OPD ٹائمنگ ہے منڈے ٹو فرائیڈے 8 to 2 ٹائمنگ ہے, اور ان کا جو نمبر ہے وہ 02111534534 اینڈ 111. آپ پلیز تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیے, اویئر کیجیے. آپ کا ایک میسج کسی کے لیے اس کی زندگی بنانے کا, زندگی کو بہتر کرنے کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بتائیے ہمارے پروفیشنلس کو اس مینٹل ہیلتھ, مطلب آج کے معاشرے میں مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہمارے پروفیشنلس کو کیا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جیسے اسٹگما مریض کے لیے وہی اسٹگما کہیں نہ کہیں پروفیشنلس کے لیے بھی ہے, اور اردو بھی کم ہو رہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اگین ہم ابھی بہت پیچھے ہیں امپروو. ہم شاید کچھ وقت لگے گا ہم کو ناراضی طے کرنے میں. اسی طرح اسٹگما ہمارے لیے بھی اٹیچ ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے, اور یہی پروفیشن ہے جو کہ اسی لیے آئی تھنک بہت سارے ڈاکٹرس جب ہمیں ریفرل بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے چیلنج بتاتے ہیں کہ میں کسی کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے لگتا ہے میرے پیشنٹ کو سائیکیٹرک ہیلپ چاہیے, بٹ جب میں آپ کے پاس ریفر کر رہا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں, مجھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اتنی میری خرابی اویئرنیس کو بڑھانا پڑے گا کہ ایک تو یہ جو الفاظ ہیں جو غیر مناسب قسم کے, یہ ہمارے بیماری کو تو برا نہیں کہہ سکتے ہیں, اور بیماری کسی کو بھی نہ آئے, لیکن جو لوگ اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ریئلی سفر کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے, ان کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے, اور کاروان حیات جیسے ادارے موجود ہیں جہاں آپ واک ان کر کے اپنی ہر طرح کی تکلیف پہ بات کر سکتے ہیں. فری آف کاسٹ آپ کو ساری سروسز ملتی ہیں, ساری کنسلٹیشن آپ کو ملتی ہیں, کچھ نہ کچھ پورشن آف میڈیکیشن پرچیز جو ہے وہ آپ پہ جس کی کچھ اونرشپ ہوتی ہے. البتہ اتنی اچھی سروس اور اتنا فائنینشیل آج کل جتنا پریشانی ہے دنیا میں, اور اس میں اگر ہم کسی کو پرپوز کر دیں کہ آپ جائیں اور مشورہ حاصل کریں تو اس سے زیادہ بہتر کوئی اور مشورہ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم صرف یہ میسج بھی لوگوں تک پہنچا دیں کہ آپ کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو کاروان حیات وہ ادارہ ہے جہاں سے آپ کو یہ ہیلپ مل سکتی ہے. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مینٹل ہیلتھ ایک اور ہماری سوسائٹی میں ایک مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہے کہ لوگ اس کو مینٹل ہیلتھ کے نام سے نہیں لیتے کہ بندہ ذہنی بیمار ہے یا کچھ اس طرح, وہ پھر ایک دوسرے فیصلے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کوئی جادو, کہ میرا سوال ہے آپ سے کہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا یا کوئی اس پہ علم وغیرہ, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ لوگ کس طرح سمجھے کہ یہ بیماری ہے اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو یہ اتنا ہمارے یہ جو کلچر ہے مرضی ہمارے, اور ان سے ہم اپنے لوگوں کو الگ نہیں کر سکتے, بٹ میرا یہ مشورہ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جو ہماری اویئرنیس کیمپین ہوتی ہیں, ہم تو مولوی صاحب جان جو کہ فقیر ہے ہم ان تک بھی جاتے ہیں اور ان تک بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا بندہ آئے جو آپ کے علاج سے بہتر نہ ہو رہا تو آپ اس کے ساتھ اس کا علاج بھی شروع کریں. اور اسی طرح لوگوں کے بھی جو بلیف سسٹمس ہوتے ہیں ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے, ہم وی ورک الاؤنگ دا بلیف سسٹم. تو اگر کسی کا بلیف ہے کہ یہ کچھ اور چیز ہے وہ بھی ہیلپ میں وہ ریلیجیس فیتھ ہیلرس کے پاس بھی جائیے, ان سے بھی مدد لیجیے, اور ساتھ میں اگر کوئی ہمارے ٹریٹمنٹ یا پرسکرائب کرے تو وہ بھی نہیں, دونوں کا مل کے بڑا اچھا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز اکیلے سے نہیں ہوگی, ساتھ ساتھ چلے گی. کچھ کلچرل بلیف سسٹم ہمارے انہیلدی ہیں یا کینسی ہیں جو اب نہیں چلتے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت نہیں ہوتے ہیں, بٹ چونکہ رائٹس ہیں وی ریسپیکٹ دیٹ, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رسا, آپ کے خیالات ہم نے جانے, یقیناً یہ ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے. ٹھیک ہے, اینڈ آپ ناظرین سے بھی گزارش ہے اگین اینڈ اگین ہم ایک ہی بات کریں کہ اپنے ارد گرد, اپنے پڑوسی, اپنے اطراف میں لوگوں کو بتائیں, کاروان حیات کے بارے میں بتائیں, اور ان کو اس بات کی اویئرنیس دیں کہ اگر ذہنی کوئی بیماری ہے اس طرح کی ذہنی صحت کی تو وہ ایسے اداروں کو ایکسیس کریں. Thank you so much for your time and thank you all of you
انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک اچھی معلومات کے ساتھ ملیں گے. خدا Thank you حافظ. so much. Allah Hafiz.